बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जब स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद है, अमेरिका है, कतर है और ईरान की क़यादत भी वहाँ पे मौजूद है, तो उस वक्त जंग दोबारा होते होते बची है। वजह यह है कि ईरान में शदीद इज़्तिराब था, जो इसराइल ने हमले तेज़ कर दिए लबनान पे, और इसराइल ने जंग बंदी के हवाले से वायलेशन की है। बल्कि वो मुकर गए कि ये हमारी तरफ से जंग बंदी नहीं, हम लड़ाई करेंगे हिजबुल्लाह के साथ, और वो वहाँ लबनान पे लगातार अटैक कर रहे हैं। अब ईरान के अंदर काफ़ी इज़्तिराब था, बहुत गुस्सा था, वो वापस जवाब देने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त कतर और पाकिस्तान मुतहर्रिक हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए और कतर के ज़रिए ईरान से दरख्वास्त की कि आप अभी सब्र का मुजाहरा करें, हम इसराइल को रोकते हैं। अब ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसराइल को रोके, और वो किस हद तक रोक सकता है इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसराइल में बहुत गुस्सा है और वो अमेरिकन को अब जिम्मेदार ठहराना शुरू हो गए हैं अपनी इस शिकस्त के लिए। शिकस्त मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे इसराइल और ईरान में से इसराइल बुरा लगता है या मुझे लगता है कि उन्होंने जुल्म किया या उन्होंने एग्रेशन की, ये बात नहीं है। ये अब खुद इसराइली भी कह रहे हैं। इसराइल के अंदर एक सर्वे हुआ है और एक हैरान कुन सर्वे है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 92% 92% इसराइली शहरी ये समझते हैं कि ईरान इस जंग का फातेह है, ईरान को ज़्यादा बड़ी कामयाबियां मिली हैं इस लड़ाई में। जबकि ये जो मुआहदा हुआ है इसमें सिर्फ 12% इसराइली ऐसे हैं जिन्होंने इस मुआहदे की हमायत की है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो एक MOU साइन हुआ, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, सिर्फ 12% इसराइली ऐसे हैं जिन्होंने इसकी हमायत की है। 63% ऐसे हैं जिन्होंने इसकी सीधी सीधी मुखालफत की है, और बहुत थोड़े ऐसे हैं बीच में से जिन्होंने कोई राय नहीं दी। इसराइलियों की अक्सरियत अब यह समझती है कि नेतन्याहू की ईरान के हवाले से पॉलिसी मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है, और अमेरिका का पीछे हट जाना ये इसराइल की सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये तो नाज़रीन इसराइल के अंदर मामला चल रहा है, तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने गारंटियां दे के और ये कहा पाकिस्तान को, और यही कहा उन्होंने कतर को कि आप कुछ भी करके ईरान को अभी लड़ाई से रोकें और उन्हें सब्र की तलकीन करें, क्योंकि ईरान के अंदर एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ईरान की जो सियासी क़यादत है, जिसमें कालीबाफ और नाम लिया जाता है इराकची का, ये और इनके हमायती वो ये सोचते हैं कि हमें मुज़ाकरात में जाना चाहिए और ईरान को मजीद जंग नहीं करनी चाहिए। ईरान ने जंग जीत ली है, लिहाजा इसका फ़ायदा उठाया जाए। जबकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई और उनके हमायती जो बहुत बड़ी तादाद में है, और ईरानी फ़ौज भी उस तरफ है, तो उनका ये मानना है कि नहीं, अमेरिका के साथ इस किस्म का कमज़ोर मुआहदा नहीं करना चाहिए, हमें बड़ी मजबूती से अमेरिका के सामने खड़े होकर बात करनी चाहिए, और हमारे साथ धोखा हो सकता है। अब एक तरफ इसराइल है, उसका इंतहाई सख्त मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ मुश्तबा खामनाई और उनके हमायती हैं, उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। जबकि अमेरिका अपने मौक़िफ़ से पीछे हट चुका है और कुछ हद तक लचक दिखाई है ईरान की क़यादत ने, लेकिन उन पर शदीद दबाव है। अगर इसराइल बार बार हमले करता है और बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर ईरान के पास रास्ता बचेगा नहीं, शदीद तरीन अवामी दबाव पैदा हो जाएगा। सुप्रीम लीडर की लोकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पे हैं और किस तरह से मौजूद है। देखिए, अभी जो आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद उनका नमाज जनाजा, उनकी तदफीन की तकरीबात, और ये बहुत सारा कुछ होगा आने वाले दिनों में। जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये सारा कुछ होगा, पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगा, दूसरे हफ्ते तक ये चलेगा। फ्यूनरल जो तदफीन का सारे मराहिल है वो होंगे। अब इसमें मुश्तबा खामनाई को ऐसा लगता है कि वो सामने आएंगे पहली मरतबा, और उनकी मेडिकल कंडीशन भी अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। तो अगर वो सामने आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। दूसरा, वो अभी जिस जगह पे है ईरान के अंदर, जो ईरानी क़यादत है, उनमें से भी बेशतर लोग नहीं जानते कि मुश्तबा खामनाई किस जगह पे महफूज हैं, किस शहर में हैं, किस जगह पे हैं, किस नौयत की वो सिक्योरिटी है जो उनके आसपास है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, हत्ता कि ईरान के अंदर बहुत ताकतवर लोग भी नहीं जानते कि जो ईरान के इस वक्त के सुप्रीम लीडर हैं वो किस जगह पे महफूज मकाम पे मौजूद हैं, क्योंकि ईरान के अंदर से ही खबरें लीक होती हैं, ईरान के अंदर से ही लोग गद्दारी करते हैं और उसके नतीजे में बमबारी होती है। पहले इससे ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट शहीद हो गए, बहुत सारे जर्नैल शहीद हो गए, बहुत नुकसान हुआ ईरान का, बार बार हुआ, उनके इंटेलिजेंस के लोग शहीद हो गए। तो अब वो मुश्तबा खामनाई को मुकम्मल तौर पे हाई सिक्योरिटी के अंदर रखे हुए हैं। तो फिलहाल तो नादरीन जंग होते होते रुक गई, और अच्छी बात यह है कि अब मुज़ाकरात होंगे। कतर और पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात हो रहे हैं। JD वैंस से अमरीकी वफद ने उनकी क़यादत में पाकिस्तानी वफद से मुलाकात की। यहाँ पे शहबाज शरीफ थे और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे और दीगर लोग थे।
اس طرف سے جیرڈ کشنر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں، سٹیو وٹکاف، اور جو قیادت کر رہے ہیں وہ جے ڈی وینس جو امریکہ کے نائب صدر ہیں۔ امریکی نائب صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا اس کے لیے بہت شکریہ، اور یہ آپ ہی کر سکتے تھے۔ تو یہ بات بالکل ان کی درست ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی مفاد کے لیے بہت زور لگایا، انہوں نے بہت کوشش کی امریکہ کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس میں امریکہ اپنی غلطی سے اسرائیل کے اکسانے پر پھنس گیا تھا۔ تو امریکہ کو اس ساری صورتحال سے اور اس دلدل سے نکالنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھرپور جد و جہد کی ہے، یہ بات سب کو تسلیم کرنی چاہیے، اور امریکہ کے لیے وہ ہر حد تک گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کئی موقعوں پر جو فیس سیونگ ملی وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دی ہے۔ شہباز شریف سے دلوائی بے شک پاکستان کا نام استعمال ہوا، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہ صرف بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ دلوائی بلکہ امریکہ کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری جد و جہد کی، اور پاکستان کے جتنے تعلقات تھے ایران کے ساتھ 70 سالہ یا اس کے ساتھ ایک ہماری ہمسائیگی ہے، وہ ایک برادر اسلامی ملک ہے، ان کو استعمال کیا کسی طرح بھی امریکہ کو اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکالنے کے لیے۔ تو ابھی امریکہ پوری طرح سے نکلا نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کو کسی بھی وقت اس معاملے میں مکمل طور پہ دوبارہ پھنسا سکتا ہے۔ تو اب یہ امریکن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسرائیل کو روک کر رکھتے ہیں، اور اگر اسرائیل باز نہیں آتا تو پھر اسرائیل اور ایران دونوں کو آپس میں دو ہاتھ کر لینے دیں۔ میری گارنٹی ہے کہ 2-4 دن کے اندر اسرائیل ہمیشہ کے لیے باز آ جائے گا۔ اب ناظرین، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ ایپیسوڈ تو کر دیا، لیکن اب تھوڑا سا وقت نکالیں اور بھارت کا سانس بند کریں۔ آپ کو وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے نا، یہ ذرا دوبارہ سن لیں آپ، ڈی جی آئی ایس پی آر کا، یہ سنیں آپ۔ ہندوستان کا مودی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے، تم ہمارا پانی بند کر دو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے۔ جی آپ نے سنا کہ فیلڈ مارشل کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے۔ تو ذرا بھارت کا سانس بند کر دیں مہربانی کر کے، کیونکہ بھارت نے ہمارا پانی روک لیا ہے اور لگاتار پانی روک رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مفاد کی لڑائی لڑتے رہیں گے، ان کی جنگیں چلتی بھی رہیں گی اور صلح بھی ہوتی رہے گی، آپ اس میں رول پلے کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو اصل کام ہے، جو ڈیوٹی ہے آپ کی، جس کے لیے پاکستانی قوم آپ کو تنخواہ دیتی ہے، وہ کام کریں پلیز۔ ہمارا پانی بھارت سے چھڑا کر دیں، ہمارے پانی پہ قبضہ ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ کو بیان دیے ہوئے لگ بھگ 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، 2 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک انڈیا سے پانی چھڑوانے کا عمل شروع نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ خبر 100% نہیں بلکہ 110% درست ہے کہ بھارت نے ہمارا پانی روک دیا اور بھارت ہمارے پانی پہ قبضہ کر چکا ہے، اور وہ جب چاہے گا پاکستان کو خشک سالی کا شکار کر دے گا، اور جب چاہے گا پاکستان کو سیلاب کے اندر ڈبو دے گا۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ تو ایک تو اب فیلڈ مارشل صاحب کو ٹائم نکال کے تھوڑا پاکستان پہ اور پاکستان کے وسائل پہ توجہ دینی چاہیے جو بھارت چھین رہا ہے، جو ان کی پرائم ڈیوٹی ہے۔ ناظرین، بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی مارنگ بلوچ کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ اس وقت گرفتار ہیں اور انہیں جیل کے اندر رکھا گیا ہے۔ پہلے ان کے اوپر ٹرائل ہو رہا تھا، ان کو عدالت میں لایا جاتا تھا، پھر بعد میں سسٹم ڈر گیا اور انہیں عدالت میں لانا بند کر دیا۔ اب اس سے پوری دنیا میں تاثر کیا جا رہا ہے؟ تاثر یہ جا رہا ہے کہ مارنگ بلوچ کو اگر کوئٹہ میں سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان ہے؟ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کا اندازہ آپ یہاں سے کر لیں کہ ایک نہتی خاتون ہے، ایک اکیلی لڑکی، اس کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے، حالانکہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، اس کو نکالیں اور نکال کر عدالت میں لا کر پیش کریں۔ لیکن بہادری کا لیول یہ ہے کہ ایک لڑکی کو عدالت میں پیش کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہیں ان کا پہلے جیل ٹرائل شروع کیا گیا، اور اب ایک نیا ٹرائل شروع کیا گیا ہے جسے فیس لیس ٹرائل کہتے ہیں۔ مارنگ بلوچ کی بہن نے اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی ہے، لوگ بار بار احتجاج کرتے ہیں۔ فیس لیس ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ بتایا میڈیا کو کہ نہ جج کا پتہ ہے، نہ پروسیکیوٹر کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے، اور نہ گواہ کا پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے اور اس نے کیا گواہی دی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کیس چلایا جائے گا، یہ فیس لیس ٹرائل کہلاتا ہے۔ ایسے ٹرائل کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی جج سامنے آ کر اتنا بڑا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ پیر والے دن مارنگ بلوچ کو مکمل طور پہ کوئی سزا سنا دی جائے گی اور ان کو جیل کے اندر پکا بند کر دیا جائے گا، کیونکہ نظام اب اس معاملے پہ تل گیا ہے کہ وہ ایک لڑکی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنے سارے بندوقوں والے ہیں، آپ کے پاس سرکار ہے، حکومت ہے، سارا کچھ ہے، ایک نہتی لڑکی ہے، آپ اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ عدالت میں آتی ہے، آپ پھر ڈرتے ہیں اس سے۔ اس کو آپ نے کہا جی ہم جیل کے اندر اس کا ٹرائل کریں گے، پھر آپ نے کہا جی ہم اس کا فیس لیس ٹرائل کریں گے، اور اب اس کا وکیل جو ہے اور انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے جو فیئر ٹرائل کا ہمارا رائٹ ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔
یعنی جو ہمیں فیئر ٹرائل کا رائٹ آئین پاکستان دیتا ہے وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے. وہ آئین کی بات کر رہے ہیں, وہ ریاست کے آئین کی بات کر رہے ہیں. انہیں کہتے ہیں جی فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے کہ عدالت کم سے کم ہمیں موقع تو دے اپنا مقدمہ لڑنے کا, لیکن موقع نہیں دیا جا رہا. اب فیس لیس ٹرائل کے خلاف انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا جیل کے اندر, مارنگ بلوچ نے اور ان کے ساتھیوں نے. اب وہ جو دھرنا ہے اس کے بعد باہر آتے ہیں لوگ, وہ بھی احتجاج کرتے ہیں, ان کی فیملی باقی لوگ آتے ہیں وہ بھی احتجاج کرتے ہیں بلوچستان کے اندر کہ جناب آپ زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. انہوں نے یہ کیس پریزنٹ کرنے سے انکار کر دیا, ان کے لائر بھی باہر ہو گئے. تو اب حکومت نے اپنی طرف سے ایک وکیل شامل کر دیا ہے, اور یہ جو وکیل شامل کیا گیا ہے یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا ILF کا سابق صدر ہے بلوچستان کا. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ صورتحال ہے کہ PTI کا جو صدر ہے اقبال شاہ اس کا نام ہے, اور اب یہ مقدمہ لڑ رہا ہے. تو جو مارنگ بلوچ کے ساتھی ہیں انہوں نے رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے, جی یہ کیا زیادتی ہے. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ہم پرامن جد و جہد کر رہے ہیں بلوچستان میں امن کے لیے, جبری گمشدگیوں کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں انسانی حقوق کے لیے. آپ کہتے ہیں جی آپ کاز کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اوپر سے آپ کا جو وکیل ہے اقبال شاہ جو آپ کا سابق صدر رہا ہے یہ مقدمہ لڑ رہا ہے جا کے سرکار کی طرف سے مارنگ بلوچ کا وکیل بن کے. مارنگ بلوچ نے اس کو وکیل نہیں بنایا, مارنگ بلوچ نے اپنے وکیل کو کہا کہ تم نے میرا کیس نہیں لڑنا, یہ زیادتی اور ظلم ہے. تو ریاست نے کیا کیا, یہ جو اقبال شاہ صاحب ہیں جن کی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ فوٹو بھی آپ دیکھ لیں, یہ ILF کے سابق صدر بھی رہے ہیں وہاں بلوچستان میں, اور یہ بارشار کے الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں کی بنیاد کے اوپر کلیم کرتے ہیں. اب یہ جو اقبال شاہ صاحب ہیں یہ وہاں پہ ریپریزنٹ کریں گے مارنگ بلوچ کو ان کی مرضی کے خلاف. تو پیر والے دن مارنگ بلوچ کو فکس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ریاست نے جناب پسند کیا انہیں. اب پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ صفائی یہ دی ہے جو ان کا وکلا کا ونگ ہے کہ جناب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا کوئی بھی وکیل جو ہماری تنظیم کا صدر ہے یا عہدیدار ہے وہ یہ مقدمہ نہیں لے گا. کوئی پرسنل کیپیسٹی میں لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. تو یہ تو کنڈیم کرنا چاہیے تھا, بلکہ ڈس اون کرنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہماری پالیسی کے خلاف اگر یہ وکیل جا رہا ہے تو پھر اس کا ہماری تنظیم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پیسہ اور اختیار بڑی چیز ہے, لوگوں سے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے. مارنگ بلوچ آواز اٹھا رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے, اسے کس بات کا لالچ ہے, وہ جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, تکلیف برداشت کر رہی ہے, اس کے ساتھی تکالیف برداشت کر رہے ہیں, پورا خاندان انہوں نے تباہ کروا لیا ہے, بہت سارے لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں, بے شمار لوگ جو ہے وہ جبری طور پہ گمشدہ کیے گئے ہیں. اب وہ انسانی حقوق کے لیے, بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو طاقتور لوگ ڈر جاتے ہیں, اور ایک لڑکی کا سامنا کرنے کی بجائے اتنے بزدل ہیں کہ اس کو اٹھا کر جیل کے اندر بند کر دیا. ناظرین, اسٹیبلشمنٹ اپنے بل کی حمایت میں خود سامنے آ گئی ہے. یعنی یہ جو انہوں نے بل پیش کیا تھا نا کہ جس کے گھر کے اندر مرضی جا کے ٹاور ٹھوک دیں, آپ جدھر مرضی آپ قبضہ کر کے آپ اپنی تاریں بچھا لیں, تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو بل لایا گیا تھا PMLN کی شیزہ فاطمہ کی جانب سے, جو خواجہ آصف کی بھانجی ہیں ان کی جانب سے جو لایا گیا, عجیب و غریب کام کیا گیا. کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو اپنے سوشل میڈیا کالا چینل وغیرہ اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ میدان میں آ گئے اور انہوں نے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا اس بل کو کہ جناب یہ تو بل ہی بہت اچھا ہے, اس میں تو کمال کام ہو رہا ہے. یعنی پورے پاکستان میں کوئی بھی ذی شعور آدمی اس بھونڈی حرکت کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا, لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو اپنے سوشل میڈیا کے ورکرز اور چینلز ہیں, کالا چینل سمیت, وہ اب اس کے دفاع میں سامنے آ گئے ہیں. تو کھل کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول ان کا ہونا چاہیے, اور ان کا ریٹائرڈ جرنیل جو بیٹھا ہوا ہے PTA کے اوپر, اس کے بعد یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کمپنیوں کے ذریعے سے جس مرضی آدمی کی پراپرٹی کے اندر بڑھ جائے, اور جو گھسنے کی اجازت نہ دے اس کے اوپر جناب جرمانہ بھی کر دیا جائے کروڑوں روپے کا, اس کو اٹھا کر جیل کے اندر بھی بند کر دیا جائے. خواجہ آصف صاحب کی ناظرین وقتاً فوقتاً غیرت جاگتی ہے. یعنی ابھی انہوں نے ویگو ڈالوں کے اوپر اٹیک کر دیا. خواجہ آصف نے کہا جی یہ کیا بےہودگی ہے, یہ ویگو ڈالے یہاں پھرتے ہیں وہاں پھرتے ہیں, یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ بتا رہے تھے اراکین اسمبلی کو اور نئے وزراء کو کہ آداب کیا ہوتے ہیں, اور انہیں یہ بتا رہے تھے کہ جناب اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے اخلاقیات کے لیے آواز اٹھائی. یہ وہ شخص ہے جو اس وقت نہیں بولا جب نقاب پوش اسی ایوان کے اندر قومی اسمبلی میں داخل ہو گئے تھے. یہ تب بھی نہیں بولا جب پروڈکشن آرڈر کو بوٹوں کے نیچے روندا جا رہا تھا. یہ تب بھی نہیں بولا جب ریحانہ ڈار کا مینڈیٹ چھین کر فارم 47 کی صورت میں اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور یہ قومی اسمبلی پہنچ گیا, تب بھی نہیں بولا. ان کی اخلاقیات جو ہے نا بڑی سلیکٹیو ہے, جیسے بلاول کی غیرت بڑی سلیکٹیو ہے. جو آج مارنگ بلوچ کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر یہ آصفہ زرداری کے ساتھ ہو تو بلاول کی چانگڑیں آپ سنیں گے وہ آسمانوں تک جائیں گی. پھر یہ کہے گا کتنے بے غیرت ہو آپ. یہ تب یہ بات کرتا ہے جب اس کی پھپھو اٹھائی جاتی ہے کرپشن میں.
لیکن جب مارنگ بلوچ بے گناہ اٹھائی جاتی ہے تب یہ نہیں بولتا، اور یہ دعوے دار ہے کہ میں لیڈر ہوں۔ اس طرح کے لیڈر نہیں ہوتے، یہ فیڈر سے ہی لیڈر ہے، یعنی یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، فیڈر اس کے منہ میں تھا اور اس کو لیڈر بنا دیا تھا۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا، نہ ایسے ملک چلتے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ اس لیے پیارے لگتے ہیں کہ یہ چھپ چھپ کے جوتے پالش کرتے ہیں۔ کئی لوگ سامنے آ کر کرتے ہیں، کئی لوگ چھپ چھپ کے جوتے پالش کرتے ہیں، اور ان کا جوتے پالش کرنے کا فیملی کا ریکارڈ بڑا کمال ہے، ان کے نانا سے شروع ہے۔ یعنی وہ ڈیڈی کہتے تھے ایوب خان کو، پھر وہ انقلابی بن گئے، بڑی اچھی بات ہے انہوں نے۔ اور اس تبدیلی پہ کچھ لوگ عجیب قسم کا تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ صحافی یا وہ بااثر لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ اب اچانک سے، چاہے یہ لوگ برطانیہ میں ہیں چاہے پاکستان میں ہیں، وہ نون لیگ کی کرپشن کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے، اور اس سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے بیچ میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ عاصم منیر اور شہباز شریف آج بھی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ عاصم منیر کو ایکسٹینشن اور استثنا شہباز شریف نے لے کر دیا آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر، جبکہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو ان کے خاندانوں سمیت کرپشن کے جو کیسز ہیں ان سے نجات دلائی عاصم منیر صاحب کے رجیم نے۔ تو یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن گئے، یہ ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گارنٹی ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، دو وجوہات ہو سکتی ہیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی نون لیگ نے اس حد تک تباہی پھیر دی ہے پاکستان کی کہ اب یہ بیچارے لوگ بولنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے اوپر جو سختی تھی ان لوگوں کے اوپر کہ آپ نے نون لیگ کے خلاف بات نہیں کرنی، اس کے خلاف بات نہیں کرنی، اس کے خلاف بات نہیں کرنی، وہ سختی شاید کم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیتا ہوں کہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بار بار ہم لوگوں سے کیا مطالبہ کرتی تھی؟ وہ یہی کرتی تھی کہ سیاستدانوں کو آپ جو مرضی کہیں، آپ انہیں گالی دیں، آپ بدتمیزی کریں، آپ ان سے لڑیں، لیکن آپ نے ہمارے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے ہمیں اس سارے سے باہر رکھنا ہے۔ تو میرا تو ایک ہی جواب ہوتا تھا ہمیشہ، آپ اس سے باہر نکل جائیں، آپ چھوڑ دیں سیاست کرنا، آپ چھوڑ دیں چیزوں کے اندر اثر انداز ہونا، آپ باہر نکل جائیں۔ جب آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ذکر ہی کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ریلیونٹ رہیں، وہ چیزوں کو کنٹرول کریں، وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور جتنی برائی ہے وہ سیاستدانوں کی ہو، اس میں وہ حصہ بھی ڈالتے رہتے ہیں۔ تو نمبر ایک تو نون لیگ نے تباہی اتنی پھیر دی ہے کہ اب بیچارے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اجازت بھی دے دی ہے کہ تھوڑا بہت سچ آپ لوگ بول دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے ذرا اسٹیبلشمنٹ کی گڈی چڑھ جاتی ہے، اور اس سے سیاستدان جو ہیں وہ بدنام اور کمزور رہتے ہیں، انہیں کنٹرول کرنا آسان رہتا ہے۔ بہرحال شہباز شریف اور عاصم منیر ایک دوسرے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جس کو یہ لگتا ہے وہ اپنے دماغ کا فی الحال علاج کروا لے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، یہ ایک ساتھ ہی جائیں گے جب بھی جائیں گے۔ عاصم منیر صاحب کے اوپر یا تو بہت بڑا دباؤ آئے گا تو وہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے، ادروائز وہ نہیں چھوڑیں گے، اور جس دن وہ عمران خان صاحب کو چھوڑیں گے پھر مستقبل کا فیصلہ عاصم منیر کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے اور پاکستان کے لوگ کریں گے۔ لوگ جتنے بھی مایوس ہوں، جس دن عمران خان باہر آئے گا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو جانتے ہوئے ابھی تک عاصم منیر صاحب نے ایسا بندوبست کیا کہ نہ تو عمران خان صاحب دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں۔ 3 سال ہو گئے عمران خان کو کسی نے دیکھا نہیں، نہ کسی نے عمران خان صاحب کو سنا ہے، تو انہیں پورے سسٹم سے آؤٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ آدمی باہر آیا یہ ملک کا مالک بن جائے گا، اور ہم لوگوں کی کوئی حیثیت یا اوقات اس کے سامنے نہیں رہے گی۔ پھر عالمی سطح پہ جو خبریں چھپیں گی وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اب یہ پہنچے ہیں جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف صاحب دیگر کچھ لوگوں کو لے کر یہ سوئٹزرلینڈ کے دورے پر چلے گئے۔ وہاں پہ اس سے پہلے جو تقریب ہونی تھی جس کی میزبانی پاکستان نے کرنی تھی وہ تو پاکستان کر نہیں پایا، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے مذاکرات تو آگے بڑھنے ہیں، بات چیت تو ہونی ہے ایران کی اور امریکہ کی، تو اس کے لیے پاکستانی وفد بھی گیا۔ پاکستان کے اندر کچھ بھی ہوتا رہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ امریکہ کو خوش رکھیں گے اور ایران کے ساتھ جیسے امریکہ چاہتا ہے ویسے اس کے مذاکرات کروائیں گے۔ اور یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں اب ایران کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، وہ اس پہ راضی نہیں تھے۔ بڑی ڈیٹیل ایک سٹوری اس کے اوپر اب چھپی ہے ایرانی میڈیا میں کہ وہ اس پہ راضی نہیں تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ کیٹیگوریکلی اس پہ انکار کیا تھا، اور انہوں نے جو شرائط رکھی تھی جن میں 8 شرائط ان کی جانب سے شامل تھیں وہ بعد میں رد کر دی گئی، انہیں سائڈ پہ کر دیا گیا۔ پھر ان کی ایک بنیادی شرط تھی کہ ہم ایٹمی معاملات پہ امریکہ کے ساتھ بالکل بات نہیں کریں گے، لیکن اس کو بھی شامل کیا گیا۔ تو بلاخر جو ہے وہ ساری کی ساری ایرانی حکومت نے یا جو لوگ ابھی مذاکرات کر رہے ہیں انہوں نے مل کے مجتبیٰ خامنائی کو مجبور کیا کہ وہ اس کے اوپر کانسنٹ دیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا یہ جو کچھ ہوا اس پہ میں راضی نہیں تھا، تو میں ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں فی الحال کہ یہ کمپرومائز نہیں کریں گے ان چیزوں پہ جو ایران کے بنیادی نکات ہیں۔ تو بہرحال اب جے ڈی وینس آ رہے ہیں وہاں سے، جیرڈ کشنر آ رہے ہیں وہاں سے، اور ساتھ میں سٹیو وٹکاف۔ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی نمائندگان ہیں،
وہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی سچویشن ذرا تھوڑی سی بدل گئی ہے. جے ڈی وینس اسرائیل پہ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ماضی میں بھی مذاکرات کر چکے ہیں تو اس لیے وہ بھی آ رہے ہیں. لیکن جے ڈی وینس نے آنے سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے سر پہ ایک ہتھوڑا مارا. انہوں نے کیا کہا ذرا یہ دیکھیں آپ. جے ڈی وینس نے کہا ان دا پاکستان اینڈ قطری سسٹمز دے ڈونٹ کوائٹ ہیو دا فرسٹ امینڈمنٹ اینڈ فریڈم آف پریس. یہ فرسٹ امینڈمنٹ کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھ لیں. امریکہ کے اندر نا ایک فرسٹ امینڈمنٹ ہے ان کے آئین میں. دا فرسٹ امینڈمنٹ پروٹیکٹس فریڈم آف ریلیجن اسپیچ پریس اسمبلی اینڈ پٹیشن فارمنگ اے کارنر اسٹون آف امریکن ڈیموکریسی. تو یہ کہتے ہیں جی کہ جو پہلی ترمیم ہے امریکہ کے آئین میں وہ مذہبی آزادی اور بولنے کی آزادی, میڈیا کی آزادی اور لوگوں کے احتجاج کرنے کی آزادی اور ساتھ میں لوگ پٹیشن کر سکتے ہیں, عدالتوں میں جا سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ وہ ان کو فراہم کرتی ہے اور پاکستان میں یہ نہیں ہے. یعنی ایک جملے میں کہ وہاں پہ نہ تو میڈیا آزاد ہے پاکستان میں اور نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی فرسٹ امینڈمنٹ ہے امریکہ کی طرح. تو امریکہ کے لوگ بہت آزاد ہیں, پاکستان اور قطر کے لوگ آزاد نہیں ہیں. قطر کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا, وہاں پہ تو بادشاہت ہے, لیکن پاکستان کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ امریکہ کا نائب صدر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے, فی الحال وہ بولتا نہیں ہے. سبھی جانتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے, پاکستان میں اس وقت مارشل لاء ہے اور پاکستان کے پورے سسٹم کو عاصم منیر کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ بات خواجہ آصف بڑے فخر کے ساتھ کہتے بھی ہیں. ان کو بیچاروں کو ٹویٹ بھی اپنے ڈیلیٹ کرنے پڑ جاتے ہیں, لیکن خواجہ آصف بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کرتے رہتے ہیں. ایرانی وفد جو ہے اس کے اندر عراقچی ہیں, باکری ہیں اور کالی باف ہیں. ایرانی وفد جس طیارے پر بیٹھ کے آیا اس طیارے کے اوپر لکھا ہوا ہے مناب 168. یہ اس طیارے کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. مناب میں 168 چھوٹی بچیاں شہید ہو گئی تھیں, 7 سال تک چھوٹی بچیاں تھیں اور کچھ تھوڑی بڑی عمر کی بچیاں تھیں. تو یہ 168 بچیاں شہید ہو گئی تھیں پہلے دن کے اٹیک میں. تو مناب 168 طیارے کے اوپر لکھ کر وہ آئے. وہ پھر ایک دفعہ اپنی جذباتی وابستگی کے ساتھ آئے. اب دیکھتے ہیں مذاکرات آگے کیسے بڑھتے ہیں, کیونکہ اس موقع پہ اسرائیل نے خلاف ورزیاں شروع کر دی ہیں اس ایم او یو کی جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں دستخط ہوا, جس پہ بعد میں شہباز شریف صاحب نے بھی دستخط کر کے وہ اٹھا کے دکھایا تھا. تو اب اس کی خلاف ورزیاں اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل نے کیا یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں بہت سارے لبنانی شہید کر دیے اور جنگ بندی سے تقریباً وہ مکر گیا ہے. لبنان کے اوپر جو حملے کیے ہیں ان میں 50 سے زائد افراد اس وقت تک جاں بحق ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم حزب اللہ کے ٹھکانوں پہ حملے کر رہے ہیں, جبکہ سویلین بھی اس کے اندر شہید ہو رہے ہیں, بچے اور خواتین بھی ہیں. دوسری طرف حزب اللہ جوابی کارروائی کرتی ہے, اس میں اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں, زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اب یہ وہاں پہ ایک جنگ جیسی کیفیت, اور اس پہ ایران نے بڑا سخت رد عمل دیا. پہلے آپ ایران کا رد عمل سنیں, پھر میں آپ کو ایک اور چیز سناتا ہوں کہ کیوں یہ مذاکرات اس وقت خطرے میں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ جو معاہدہ تھا ایم او یو, اس کی جو پہلی شق ہے کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ, تو یہ جو باہمی ہمارا ایم او یو ہے اس کا سب سے اہم ستون یہ شق ہے. جہاں ایران اپنے وعدوں پر قائم ہے, وہیں دوسرے فریق کے لیے لازم تھا کہ وہ صہیونی حکومت کو لبنان میں جنگ بندی پر مجبور کرے. ایسا کرنے میں ناکامی کی صورت میں اس نے معاہدے کی واضح خلاف ورزی کی ہے. اگرچہ بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں, لیکن یہ مفاہمت نامہ